दुनिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। G20 का समिट अभी ख़त्म हुआ और इसके साथ साथ हमने देखा कि G20 का समिट वाज फॉलोड बाय COP26, यानी जो दुनिया में बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज का। उसको एड्रेस करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठे हुए, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नुमाया थे। चूँकि इस वक्त दुनिया में US और चाइना के बाद भारत की जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ से जो कार्बन एमिशन है उसका भी दुनिया को ख्याल है, और इसके साथ साथ दुनिया में इस बात का भी ख्याल है कि भारत में एनवायरनमेंट की बहुत परवाह की जाती है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़ तजिए में, और इसके साथ साथ बल्कि इन बातों से पहले मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें। चूँकि पाकिस्तान में भारत के मुसलमानों का कार्ड बहुत खेला जाता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बहुत खेलते हैं, और फिर इसके साथ साथ जो बयानबाजी पाकिस्तान से इस्लाम के नाम पर होती है वो कभी कभी तमाशा बन जाती है। यही हुआ जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान भारत से जो क्रिकेट मैच जीता था वो इस्लाम की फतह थी। जवाब में भारत के एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम सियासतदान असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के ये मिनिस्टर पागल हैं। देखिए और सुनिए असदुद्दीन अवैसी का जवाब पाकिस्तान के शेख रशीद को। और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको पता है। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिंजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को एक कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सुअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अवैसी साहब का ये कहना कि भारत से पंगा ना लो, मैं समझता था कि हम पाकिस्तानी पंजाबी ही पंगा का शब्द यूज करते हैं। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरह कड़ा जवाब दिया शेख रशीद को, और जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट भारत के मुसलमानों का कार्ड खेलते हैं, उस सिलसिला में असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो कुछ कहा, मैं ये समझता हूँ कि एक तारीखी रिमार्क्स हैं। सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि शेख रशीद तुम पागल हो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के मुसलमान जो पाकिस्तान गए पार्टीशन के बाद, उन्होंने देख लिया कि वहाँ पर पागलों का आलम क्या है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द थे जो असदुद्दीन अवैसी ने बरते। अगर ये शब्द भारत के किसी और मिनिस्टर ने, बीजेपी की किसी पॉलिटिशियन ने ये बरते होते तो शायद इस्लामोफोबिया का एक बहुत ही गुलगबाड़ा होता। लेकिन चूंकि ये बातें असदुद्दीन अवैसी ने कही, इसलिए ये तारीखी नौयत की हैं, और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की राजनीति करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि आगे वो किस तरह भारत के मुसलमानों के कार्ड को बरतेंगे। लेकिन शायद वो
مسلمانوں کے کارڈ کو اپنی مرضی کے مطابق پاکستان میں برتتے رہیں، مگر اسد الدین اویسی نے تاریخی باتیں کہہ دیں۔ صرف یہاں تک نہیں، اسد الدین اویسی نے ایک اور مقام پر بھارت کے ایک بہت ہی معروف پولیٹیشین اکھلیش یادو جی کے ایک کمپیریزن پر، جس میں انہوں نے جناح کو سردار پٹیل کے ساتھ کمپیئر کیا تھا ایک تقریر میں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کا جناح سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سنتے ہیں اسد الدین اویسی کا ایک اور کلپ ایک دوسری تقریر سے۔ دنیا میں ہمارے دیش کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ہم الگ الگ جاتی کے، الگ الگ دھرم کے لوگ ایک ساتھ ایک دھرتی پہ رہنے کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، اکھلیش یادو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں کا کوئی تعلق محمد علی جناح سے نہیں ہے۔ جو بھارت میں آج مسلمان رہ رہے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا تھے، انہوں نے 1947 میں ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے۔ ہم نے پاکستان کے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا۔ تو بھارت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا۔ اور جناح سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اکھلیش یادو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی طبقہ یا کوئی حصہ یا کوئی ووٹر اس سے خوش ہوگا، وہ تو غلطی کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے ایڈوائزرز کو چینج کرنا چاہیے یا خود کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے کریشن میں محمد علی جناح کا سب سے بڑا رول رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا ہے، تاریخ میں جائیں گے تو بہت لمبی تاریخ جائے گی، مگر یہ استعمال کرنا اور یہ کہنا ہے، یہ تو اکھلیش یادو کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کوئی ہسٹورین کے پاس بیٹھ کر ہسٹری پڑھنے کی ان کو ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنے دونوں میسیجز میں ایک بہت ہی کھلا پیغام دیا، نہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کو بلکہ بھارت کے سیاستدانوں کو بھی، کہ وہ مسلمانوں کے کارڈ کو ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ نہ جوڑیں۔ یہ ایک ایسی بحث ہے، ویورز میں آنے والے دنوں میں اس کو ایکسپینڈ کر کے کرنا چاہوں گا، چونکہ اس وقت بھارت کے سماج میں، بھارت کی راجنیتی میں ایک بہت بڑا کویسچن مسلم اور ہندو کا اسی طرح کا ہے جس طرح کا وہ 75 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ بلکہ اب خود اسد الدین اویسی بھی کہیں کہیں اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں، جو کہ پالیٹکس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پالیٹیشنز یوز کرتے ہی ہیں ایسے کارڈ، مگر یہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے جس پر کھل کے بات ہونی چاہیے، کیونکہ بھارت میں اس موضوع پر جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب جو چیزوں کو، معاملات کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، مگر سیاست میں ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ان کی بھی کمپلشنز ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی ٹیگ ٹی وی کی طرف سے کہ کبھی اسد الدین اویسی ہوں یا بھارت کے اور خاص طور پر جو مسلم راجنیتی والے پولیٹیشنز ہوں، ان کے ہم انٹرویو کر سکیں، ان سے بات چیت کر سکیں۔ بہرحال آج کے نیوز انالیسز میں ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اور جس سے بات چیت کا ہم نے آغاز کیا، وہ بھارت میں مسلمانوں کے پولیٹیکل کارڈز کو پاکستان اور بھارت دونوں میں یوز کرنے کے حوالے سے تھا۔ ادھر پاکستان میں صورتحال یہ ہے، یعنی جناح صاحب کے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بہت ہی بڑے بڑے دھرنے جا رہے ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ والا جو دھرنا تھا یہ ایک بہت ہی ایگریسو ہوگا۔ تمام سڑکیں بلاک کر دی گئیں، اسلام آباد کی طرف لاہور سے جانے والی تمام سڑکیں بلاک کر دی گئیں، سڑکوں کو توڑ دیا گیا، پلوں کو توڑ دیا گیا۔ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ کہیں اسلام آباد نہ پہنچے، اور اس پہ ٹیگ ٹی وی پہ کئی ڈیبیٹس بھی ہوئیں، اور ہم نے ہر ڈیبیٹ میں کہا کہ اس دھرنے کے پیچھے بھی، اس دھرنے کو آگے لے کر چلانے والے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور وہی بات نکلی سیٹرڈے کو جو میٹنگ ہوئی تحریک لبیک پاکستان کے لیڈروں کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور اس سلسلہ میں پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی ان کے لیڈرز کا سامنے آ گیا جس میں انہوں نے
کہا کہ ہماری قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, سارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور 1000% ہم کو ایشورنس ملی ہے. دیکھیے یہ ویڈیو کلپ. بشیر بھائی یہ بتائیں کہ آرمی چیف کا کتنا بڑا کردار ہے, آپ ان سے ملاقات بھی ہوئی, یہ میٹر جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے. وہ 1000% اس کام میں تھے کہ ملک میں ہو جائے بس. اچھا, تو کیا کہتے ہیں چیف صاحب, کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا بہت طاقت کا استعمال یا مذاکرات کی جو انہوں نے بات کی؟ طاقت کا استعمال بالکل نہیں, بالکل وہ صرف اور صرف مذاکرات پر ہے اور الحمدللہ ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا ایک بڑا کردار ہے؟ 1000% اور یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ معاہدہ طے ہوتا ہے میرے ہاتھ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے مولانا بشیر کی لینگویج سنی, نہ صرف لینگویج بلکہ باڈی لینگویج بھی غور کی کہ جیسے شانت ہو گئے ہوں, پرسکون ہو گئے ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہو گئی اور 1000% یعنی 100% بھی نہیں, 100% کا بھی 10 گنا, 1000% ان کو ایشورنس مل گئی ہے کہ کوئی فکر نہیں, کوئی چنتا نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں آپ نے ان کے ساتھ فوٹو شوٹ دیکھا قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ, کس طرح لیڈرشپ TLP کی کھڑی ہے. یہ ہے صورتحال پاکستان کی. اسی لیے اسد الدین اویسی نے کہا کہ جو پاکستان کا اسلام ہے یا جو جناح صاحب کا پاکستان ہے اس سے بھارت کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں. جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا, یہ وہ موضوعات ہیں جس پر میرا خیال ہے اب کھل کر بات ہونی چاہیے اور بہت ہی مہذب طریقے سے ہم بات چیت کریں گے. آنے والے دنوں میں اس پہ ڈسکشنز ہوں گی, بھارت سے بھی ہم مسلم لیڈرشپ کو لیں گے اور پاکستان سے بھی مسلم لیڈرشپ کو لیں گے, چونکہ یہ بات چیت اب ہونا بہت ضروری ہے. اس پر پولیٹیسائزیشن کرنے کی بجائے انٹلیکچوئل ڈسکورس ہونا چاہیے. آج کے نیوز انالیسس میں شروع میں نے کہا تھا کہ آج ہم بات چیت کریں گے خاص طور پر G20 اور جو وہاں پہ COP26 کا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس ہوا اس حوالے سے. اب G20 اور جو وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے سلسلہ میں ورلڈ کانفرنس گلاسگو میں ہوئی, اس میں بہت اہم فیصلے ہوئے چونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا. پینڈیمک کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھا گیا کہ آفٹر آل سپلائی چین جو ہے وہ کیوں متاثر ہو رہی ہے. چونکہ ڈپینڈ کر رہے تھے, نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ پہ اب ڈپینڈ نہیں کر سکتے, لیکن پوری دنیا کو اس اشارے کا پتہ ہے, وہ اشارہ چائنا کی طرف جاتا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی یہ بات کی. پھر یہاں پر جو کلائمیٹ چینج کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورلڈ سمٹ ہوا جس میں UNO کے سیکرٹری جنرل نے بڑی ہی دردناک اور امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو 1.5 سینٹی گریڈ ڈگری کا ٹیمپریچر بڑھتا نظر آ رہا ہے آنے والی دہائیوں میں, ہمیں اس کو روکنا ہے. اگر ہم نہ روک سکے تو یہ ہم انسانیت کو روک لے گا. بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے. اس موقع پر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ G20 کے سمٹ میں جو امپورٹنٹ بات کی سپلائی چین کی پریزیڈنٹ بائیڈن نے, میں چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا سلسلہ میں یہ کلپ دیکھیے. We're going to bring our shared attention to the vital issue that is impacting on all of our countries, supply chain disruptions. Supply chains are something that most of our citizens never think twice about until something goes wrong. And during this pandemic, we've seen delays and backlogs of goods from automobiles to electronics, from shoes to furniture. Ending the pandemic is the ultimate key to unlocking the disruptions we're all contending with. But we have to take action now, together with our partners in the private sector, to reduce the backlogs that we're facing. And then we have to prevent this from happening again in the future. Now that we have seen how vulnerable these lines of global commerce can be, we cannot go back to business as usual. G20 اور COP26 دونوں سمٹس میں اس مسئلہ پر بات ہوئی کہ کلائمیٹ چینج کے معاملے کو ہینڈل کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے.
اگر اب اس سٹیج پر ہینڈل نہ کیا گیا تو دنیا کو بہت خطرات ہیں۔ اس سلسلہ میں ٹیگ ٹی وی اور ہمارا انک ٹی وی بہت ساری ڈسکشنز آنے والے دنوں میں لا رہا ہے، اور یہ واقعی ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا کو ہم اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے COP26 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اب بدلنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ لائف سٹائل کو بدلے بغیر ہم اپنے اس پلانٹ کو شانت پرسکون نہیں رکھ سکتے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کا ایک ویڈیو کلپ۔ ایڈپٹیشن کو ہمیں اپنی وکاس نیتیاں اور پریوجناؤں کا مکھیہ انگ بنانا ہوگا۔ بھارت میں نل سے جل، ٹیپ واٹر فار آل، سوچھ بھارت، کلین انڈیا مشن اور اجولا کلین کوکنگ فیول فار آل جیسی پریوجناؤں سے ہمارے ضرورت مند ناگرکوں کو ایڈپٹیشن بینیفٹس تو ملے ہی ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف میں بھی سدھار ہے۔ دوسرا، کئی ٹریڈیشنل کمیونٹیز میں پرکرتی کے ساتھ سمنجس میں رہنے کا گیان ہے۔ ہماری ایڈپٹیشن نیتیوں میں ان پارمپرک پریکٹسز کو اچت مہتو ملنا چاہیے۔ گیان کا یہ پرواہ نئی پیڑھی تک بھی جائے، اس کے لیے اسکول کے سلیبس میں بھی اسے جوڑا جانا چاہیے۔ لوکل کنڈیشن کے انوروپ لائف سٹائلز کا سنرکشن بھی ایڈپٹیشن کا ایک مہتوپورن ستمبھ ہو سکتا ہے۔ تیسرا، ایڈپٹیشن کے طریقے چاہے لوکل ہو، کترو پچھڑے دیشوں کو ان کے لیے گلوبل سپورٹ ملنا چاہیے۔ لوکل ایڈپٹیشن کے لیے گلوبل سپورٹ کی سوچ کے ساتھ ہی بھارت نے کولیشن فار ڈیزاسٹر ریزسٹنٹ انفراسٹرکچر CDRI کی پہل کی تھی۔ میں سبھی دیشوں کو اس انیشیٹو کے ساتھ جڑنے کا انورودھ کرتا ہوں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کی یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور واقعی دنیا اس وقت ایک پیج پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جو اس پیج پہ نہیں ہوگا، کچھ کنٹریز ہیں جو اس ایک پیج پر شرکت نہیں کر رہے، جیسے رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے شرکت نہیں کی۔ رشیا بھی ایک بہت بڑا کاربن امیشن کرنے والا ایک کنٹری ہے، تو اس وقت دنیا کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور یہ ایسے ایشوز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان پر جیسا کہ میں نے کہا ہمارے ہاں انالیسس بھی ہوں گے، ڈسکشنز بھی ہوں گی اور ڈیبیٹس بھی ہوں گی۔ آخر میں ایک لائٹ ٹون میں بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جیسا کہ روم میں بھی تھے، اٹلی میں، اور اس کے بعد گلاسکو میں ہے، اور انہوں نے بہت اہم باتیں G20 میں بھی کی اور COP26 میں بھی کی، اور یہ دونوں سمٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں سمٹ میں بہت ساری باتیں کامن ہوئی ہیں، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو دنیا کو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں ان کے حوالے سے۔ مگر لائٹ ٹون کی جو بات ہے وہ آخر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر سکھ کمیونٹی سے اٹلی میں ملے، اور سکھ کمیونٹی کے ایک لیڈر نے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کے بارے میں جس طرح اپنے خیالات کا اظہار اپنے دل سے کیا اور بے ساختگی کے ساتھ پنجابی میں بات چیت کرتے ہوئے کیا، میں چاہوں گا کہ وہ آپ ضرور دیکھیں اور سنیں۔ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। بڑی اہم بات ہمارے اس پنجابی بھائی نے کہی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں ہماری کمیونٹی میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ان سے ملے تو جس پیار اور محبت سے وہ ملے، اور واقعی ہی پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو رویہ ہے بھارت کی تمام کمیونٹیز کے حوالے سے وہ بہت ہی دوستانہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سیاست
का जो एक चलन है कि किसी सूरत भी किसी की अच्छी बात को नहीं मानना, ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले ग्रोह हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार या भारत के ख़िलाफ़ एजेंडा रखते हैं, वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा स्पिन करते रहते हैं। लेकिन ये बात वाकई हकीकत है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं बहुत गौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीरें सुनता हूँ, उनका इंटरेक्शन देखता हूँ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ होता है, वो बहुत ही वार्मिंग होता है उनकी तरफ से इंटरेक्शन, और कम्युनिटीज़ भी बहुत वार्मफुली उनसे मिलती हैं। और ख़ास तौर पर जब हम पंजाबी सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इस कदर रेवरेंस रखते हैं, इस कदर मोहब्बत और अकीदत का जज्बा रखते हैं हमारे सिख बहन भाइयों और सिख गुरुओं के हवाले से। तो वाकई ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक ही हो रही है। आने वाले दिनों में टैग टीवी पर हम इन्हीं सुलगते मसाइल पर बातचीत करते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए या फिर पैट्रियन के ज़रिए। आज का बिला तकल्लुफ़ न्यूज़ एनालिसिस मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.